बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 4-5 दिलचस्प मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि इमरान खान ने अब मज़लूमियत का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, और दूसरा ये है कि ज़हीरुल इस्लाम का जनरल ज़हीरुल इस्लाम उसने यू टर्न क्यों लिया, और तीसरा ये है कि पीटीआई अब ज़िमनी इंतखाबात के बारे में क्या फ़ाउल खेलने का प्रोग्राम बना रही है, और अगर फ़ाउल खेलने में नाकाम रही तो फिर उसका क्या मंसूबा है। साथ ही ये कि बनी गाला में जो नए किस्म का जादू किया जा रहा है, नए किस्म के टूने किए जा रहे हैं, उसके बारे में एक और रिपोर्ट आ गई है। तो ये सब मौज़ूआत है, लेकिन इन सबसे पहले दुनिया की सबसे तहलका अंगेज़ खबर कि मूडीज़ ने जो आलमी रेटिंग का इदारा है रूस को दिवालिया करार दे दिया है। इससे पहले अमरीकी महकमा खारजा ने भी रूस को दिवालिया करार दे दिया था कि रूस दिवालिया हो गया है, लेकिन रूस ने इसका इनकार किया है। लेकिन उसके इनकार से क्या होगा, रूस दिवालिया हो चुका है, और इसके नताइज रूस के लिए बहुत ही ज़्यादा संगीन हो गए। पूरी दुनिया में उसके माली मफादात ज़ब्त भी होंगे, और उसको मज़ीद नुकसान भी पहुँचेगा, और रूस के अंदर भी एक अनारकी की फ़ज़ा पैदा होगी। इस पर तफसील से फिर कभी। लेकिन कल एक साहब तबसरा कर रहे थे कि ये इमरान खान की नहूसत रूस को भी ले बैठी। पहले इमरान खान की नहूसत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, अब रूस का भी बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन बहरहाल ये तो आज़राह तफन्नुन एक बात थी। हकीकत ये है कि रूस का बेड़ा गर्क किया है यूक्रेन की जंग ने। इसने वहाँ बेतहाशा कत्लेआम किया है। कल भी इसने रहायशी अपार्टमेंट्स पर बमबारी की है। इससे पहले स्कूलों, हस्पतालों, गिरजों, शादी हालों, इन पर ये बमबारियाँ करता रहा है। सिनेमा हालों पर, लाइब्रेरियों पर बहुत लोग मरे हैं। यूक्रेन का बहुत जानी नुकसान हुआ है। लेकिन जो कीमत रूस को देनी पड़ी है वो भी रूस याद रखेगा, इसलिए कि मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक जो तमाम आलमी इदारे इंटेलिजेंस के, ज़ाहिर है वो पुराना ज़माना तो रहा नहीं जब रूस पर आयरन कर्टन हुआ करता था। अब तो वहाँ से एक एक चीज़ की खबर मिल जाती है। तो यूक्रेन में इसके 45,000 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की 10 साल की जंग में इसके कोई 15 से 20,000 के करीब फ़ौजी मारे गए थे, और ये चंद महीनों की जंग में इसके 40 से 40,000 से ज़्यादा और तकरीबन 45,000 फ़ौजी इसके मारे गए हैं। और जो रूस का नुकसान हुआ है वो बेपनाह हुआ है। ख़ास तौर पर तुर्की के ड्रोन तैयारों ने रूस के सैकड़ों टैंक तबाह किए। तो इसका माली बर्डन रूस को ले बैठा है, और अभी रूस जंग जारी रखेगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है प्यूटन एक पागल आदमी है, और ये वहशत के आलम में ये देख कर के मैं तो उजड़ा हूँ, यूक्रेन की भी ईंट से ईंट बजा दूँ। ईंट से ईंट तो उसने बजा ही दी है, लेकिन अब देखना ये है कि दिवालिया होने के बाद रूस का रद्द-ए-अमल क्या होता है, इसका हिकमत अमली में क्या तब्दीली आती है, क्या नहीं। तो नाज़रीन, मुल्की सियासत की तरफ वापस आते हैं। इमरान खान ने कल फिर खिताब किया। अच्छा, ये अजीब इसकी नफसियाती बीमारी है कि इसको ज़रूरत हो ना हो हर रोज़ इसने कौम के सामने आना है, टीवी कैमरों के सामने। अब ये साबिक़ वज़ीर आज़म है, लेकिन पाकिस्तान और पीटीआई की झंडा लगा कर इस तरह बैठा होता है जैसे अब भी वज़ीर आज़म है। ये कोई नफसियाती किस्म का अर्ज़ा है। तो तकरीर में बाकी तो सारी बातें उसने वही कहीं जो पहले भी करता आ रहा है। कुछ मईशत का ज़िक्र किया कि बहुत महंगाई हो गई है, और फिर एक साथ ये फ़िक्रा कहा कि कौम को वो चेहरे याद हैं जिन्होंने जुल्म किया, हम पर जुल्म किया। हम पर जुल्म किया यानी हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी। अब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए एक पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है, तो ये क्या जुल्म है? जुल्म तो हुआ था नवाज़ शरीफ की हुकूमत के साथ। पहले उसे नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया, फिर कैद की सज़ाएँ सुनाई गई, फिर उसकी पार्टी के बेशुमार लोग नाअहल और गिरफ़्तार किए गए, और फिर 2018 के इलेक्शन में जनरल फैज़ ने इंतखाबी नतीजा ही बदल दिया। तो जुल्म तो ये था। इमरान खान के साथ क्या जुल्म हुआ है, इसका एक भी पार्टी वर्कर गिरफ़्तार नहीं है। हालांकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो शवाहिद अब तक आ चुके हैं, इसको तो 50 मरतबा गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि अदालतें इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, इसे ज़मानतें दे रही हैं, किसी केस में इसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई, ना ही इसकी पार्टी का कोई रुकन नाअहल हुआ है, ना कोई गिरफ़्तार हुआ है, ना किसी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की तफ्तीश जारी है कि जिससे इसे परेशानी हो। तो ये कह रहा है कि मुझ पर जुल्म हुआ। अब अगर कल इलेक्शन में ये हार जाता है तो फिर भी यही कहेगा कि मेरे साथ एक और जुल्म हो गया, अवाम ने जुल्म कर दिया। तो इस नए बयानिए से ये पता चलता है कि पुराने बयानिए की कशिश जितनी थी वो सब ख़त्म हो गई, वो रद्दी की टोकरी की नज़र हो गया। अब जो दोहराता रहे बात को फ़ायदा कोई नहीं है, अवाम पर इसका असर कोई नहीं है। अवाम पर जो असर हो रहा है वो मौजूदा हुकूमत की महंगाई
کی جو تیز لہر ہے اس کا ملبہ اس حکومت پر پڑ رہا ہے، گر رہا ہے، ریئیکشن ہے عوام کا موجودہ حکومت کے بارے میں، اس کا سارا کا سارا تعلق جو ہے مہنگائی سے ہے، پی ٹی آئی کے بیانیے سے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو شکست ہر طرف سے نظر آ رہی ہے اور یہ مظلومیت کا جو کارڈ ہے وہ اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے۔ ناظرین، 2 دن پہلے آئی ایس آئی کے سابق چیف، جن کو پی ٹی آئی کا ابا بھی کہا جاتا ہے، ابا نمبر 2 یا ابا نمبر 3، ابا نمبر 4 تو بھی موجود ہے، تو ابا نمبر 3 یا 2 ظہیر الاسلام، اس نے اچانک ایک اجتماع میں شرکت کی، پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کر پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا اور کچھ فکرے کہے، جن میں سے خاص طور پر یہ فکرہ قابل ذکر تھا کہ ہم نے سب پارٹیوں کے جائزہ لیا اور پھر تحریک انصاف کو آپشن بنایا، اس کو الو کیا۔ یہ الو کیا کا لفظ جو ہے اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اجازت دی۔ مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ آئی ایس آئی کا پروجیکٹ تھا، یہ ظہیر الاسلام کی فکرے کا مطلب ہے۔ پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، یہ اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، عوام کر سکتے ہیں، میڈیا کر سکتا ہے، دنیا کر سکتی ہے، یہ شاید کر چکی ہو، لیکن ظہیر الاسلام کے اس بیان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی آئی ایس آئی کی پیداوار تھی۔ تو ایک صوبائی سیٹ پر وہ اس نے پی ٹی آئی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا۔ اب اس کا ایک رد عمل ہوا، پی ٹی آئی کے لیے یہ ظہیر الاسلام کی جو مدد تھی وہ اسی مصرے کا وہ ایک عکس بن گئی کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ خود عمران خان پریشان ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ کل ایک دو صاحبان کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ظہیر الاسلام کا پتہ کھیلا ہے اور یہ بڑا کامیاب پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ظہیر الاسلام یہ چول مارنے والا ہے۔ اس نے چول ماری، اپنی بھی بےزتی کرائی، کیونکہ اس کا جو کچا چٹھا کافی دنوں سے لوگوں کے ذہن سے غائب تھا، وہ کچا چٹھا جو تھا وہ نئے سرے سے ٹی وی چینلز پر ڈسکس ہوا۔ وہ 2014 کے دھرنے کی پوری کہانی سامنے آئی کہ کس طرح اس نے سازش کی منتخب حکومت کے خلاف اور کس طرح اس نے وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کرانے کی کوشش کی، جس میں منصوبہ یہ بھی تھا کہ نواز شریف کو قتل کر دیا جائے اور مارشل لا لگانے کی کوشش کی، لیکن جنرل راحیل نے ساتھ نہیں دیا۔ جنرل راحیل نے دھرنے میں ساتھ ضرور دیا اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف نے راحیل شریف کو ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا تھا۔ راحیل شریف منتیں کرتا رہا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دو، لیکن نہیں مانی گئی، تو تب اس نے کہا کہ مجھے پھر کوئی اور عہدہ دے دو، کوئی کونسل بنا دو، اس کا چیئرمین بنا دو۔ نواز شریف نے وہ بھی نہیں مانا۔ اس پر راحیل شریف نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے وہ ڈان لیکس کا ایک شوشہ چھوڑا، اس کے بعد دھرنوں میں فعال کردار ادا کیا، لیکن مارشل لا اس نے نہیں لگایا۔ ظہیر الاسلام کا سارا کردار، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاشا جس کا مجھے نام نہیں آتا، ریمنڈ ڈیوس والا پاشا، تو ریمنڈ ڈیوس پاشا نے بھی پی ٹی آئی کی تشکیل میں جو مدد کی اور جس طرح اس کے جلسے بھرے وہ بھی زیر بحث آئے، اور ظہیر الاسلام کے حوالے سے پھر وہ واقعہ بھی زیر بحث آیا جس میں حامد میر کو گولی مار کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اس کی زندگی تھی، وہ بچ گئے، اور وہ معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ وہ سانحہ پشاور جس میں 200 کے قریب چھوٹے چھوٹے کم سن معصوم بچے شہید کر دیے گئے کسی قصور کے بنا، وہ معاملہ بھی اب زیر بحث آ رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ملبہ تحریک انصاف پر پڑ گیا ظہیر الاسلام کا کہ عمران خان نے بھی سر پیٹ لیا کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر ظہیر الاسلام نے ایک بیان دیا کہ میں تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوا ہوں، میری عمران خان سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، میں نے تو صرف اپنے علاقے کی ایک ایم پی کی سیٹ پر ایک امیدوار کی حمایت کی تھی۔ یعنی وہ سارے چیز سے مکر گیا جو 2 دن پہلے اس نے وہ ایک اجتماع میں کچھ 40 50 30 35 لوگ تھے جن کے سامنے اس نے تقریر کی، لیکن وہ اس کی جو تقریر ہے وہ ریکارڈ موجود ہے، ویڈیو اس کی موجود ہے، کلپ اس کا یوٹیوب پر ہر جگہ پر آپ کو مل جائے گا۔ تو اس نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہماری چوائس تھی، پی ٹی آئی کو ہم نے الو کیا۔ یہ بڑا عجیب و غریب فکرہ ہے کہ پاکستان میں کون سی پارٹی کام کرے گی، کون سی نہیں کرے گی، کس کو الیکشن جیتنا ہے، کس کو الیکشن نہیں جیتنا، اس کو الو کرنا ڈی جی آئی ایس اے کے کام ہے۔ یہ ظہیر الاسلام کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال وہ ملبہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کو الٹا پڑا، اس سے پی ٹی آئی کی بدنامی ہوئی، بھد اڑی، اور وہ ساری سازشی پوری داستان جو تھی، جو لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھی، وہ پھر سے لوگوں کے سامنے آ گئی، ہر آدمی نے تبصرے کیے۔
تو یہ بات جب الٹی پڑی تو پھر اس کی منت ترلا کیا گیا ظہیر السلام کا کہ یہ تم نے کیا کھچ ماری ہے، اس کھچ کو واپس لو۔ چنانچہ اس نے اس کھچ کو واپس لے لیا۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کا مسئلہ وہی ہے جو کل بتا دیا تھا اور جو آپ کو دوسرے ذرائع سے بھی پتہ چل گیا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت کو یا اتحادی جماعتوں کی حکومت کو 2 یا 3 ووٹوں کی اکثریت ہے۔ چنانچہ اگر ری الیکشن ہوتا ہے، ری پولنگ ہوتی ہے تو یہ حمزہ دوبارہ جیت جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 20 سیٹوں پر جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا۔ پی ٹی آئی اب ایک نئی چال چل رہی ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ لینے کی کوشش میں ہے کہ جو آخری دنوں میں آئے، جب امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل ہونے، مسترد ہونے، ہر چیز ہونے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہو، وہ فیصلہ یہ لیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ منحرف ارکان نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے، اس لیے سب لوگ نااہل ہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اگلے دن جب الیکشن ہو تو پی ٹی آئی کے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو جائے۔ میرے خیال ہے، جو میرے پاس اطلاع ہے وہ ہے کہ 4 یا 5 سیٹوں پر نئے امیدوار ہیں، لیکن باقی تمام سیٹوں پر جو ہیں وہ وہی ہیں جو ان سیٹوں پر پہلے منتخب ہوئے تھے، یعنی منحرف ارکان۔ تو یہ اس کی کوشش ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب تک جو ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی جس قسم کا فیصلہ چاہتی ہے اسے فیصلہ وہ دے دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دے دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جس کا مجھے علم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے کورنگ کینڈیڈیٹس کا کوئی بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر یہ کورنگ کینڈیڈیٹس کا بندوبست انہوں نے کیا ہوا ہے تو پھر تو یہ پی ٹی آئی کی گیم اگر کامیاب ہوتی ہے تو کامیاب ہونے کے بعد پھر ناکام ہو جائے گی، کیونکہ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تمام علاقوں کی، تمام حلقوں کی جو آن دی گراؤنڈ رپورٹس ہیں وہ یہی بتاتی ہیں۔ تو اس کو بلا مقابلہ کامیاب کرانے کی اسکیم اگر کہیں بنتی ہے تو مسلم لیگ کو کورنگ کینڈیڈیٹس کا بندوبست میرے خیال میں اس نے کر لیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ ویسے موجودہ حکومت جو ہے شہباز شریف کی، وہ فیصلے بہت دیر سے کرتی ہے۔ مثلا پرویز الہی کا ٹنٹا جو تھا وہ شروع میں ختم کیا جا سکتا تھا، جس دن وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تھا اور یہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ سارا کنڈکٹ کرایا تھا، اسی نشست میں پرویز الہی کے خلاف بھی تحریک اعتماد پیش کی جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں کی۔ گورنروں کے مسئلے پر ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پیمرا کا چیئرمین کسے بنانا ہے، پی ٹی آئی کے بندے کو بنانا ہے یا آزاد بندے کو بنانا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سک رہا۔ کہا جاتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بندے کو چیئرمین پیمرا بنانے پر بضد ہے، اور اسی طرح بہت سارے دوسرے معاملات ہیں جن کی وجہ سے اتحادی جماعتیں ناراض بھی ہو رہی ہیں، علیحدگی کی دھمکی بھی دے رہی ہیں۔ یہ دھمکی نہیں تو کم سے کم اشارے دے رہی ہیں۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر رہی ہے، فیصلہ کرنے میں بہت تاخیر کر رہی ہے، بلکہ کئی فیصلے تو یہ کر ہی نہیں رہی، جس سے اس تھیوری کو تقویت پہنچتی ہے کہ بندوبست کچھ اس طرح کا کیا جا رہا ہے شہباز شریف کے ہاتھوں کہ اگلا الیکشن پیپلز پارٹی جیت جائے، اور اگلا الیکشن بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے آپ ملے تو وہ بلاول بھٹو کو 2023 میں یعنی اگلے برس وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا تو باپ تو بند ہے، تو اب پیپلز پارٹی چلیے اگر وہ جیتی، عوام سے ووٹ دیتے ہیں تو بالکل کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مسلم لیگ کیا کر رہی ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت کا کچھ سر پیر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو معیشت کے فیصلے کر رہے ہیں ان پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو خیر یہ چیزیں ابھی چلیں گی، اگرچہ معاشی محاذ پر یعنی جو ملکی جو معاملہ ہے، ملک کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے مسلم لیگ کی یا اتحادیوں کی حکومت کو کوئی اچھی ہوائیں انہیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف سے 2 قسطیں ملنے کا یقین ہو گیا ہے، سعودی عرب بھی $3 ارب کی امداد دینے کو تیار ہو گیا ہے، اس طرح کی خبریں ہیں، اور یہ چیزیں ساری اچھائی کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ملک کے اندر عوامی سطح پر کوئی اچھے فیصلے نہیں ہو رہے۔ ناظرین، آخر میں جادو کا حوال میں نے 3-4 دن پہلے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی کہ بنی گالہ میں کوئی نئی قسم کا جادو اختیار کیا جا رہا ہے، اور اب وہ جادو یہ ہے کہ تصویروں پر پھونکیں ماری جا رہی ہیں، تصویروں پر عمل پڑے جا رہے ہیں۔ تو کل جناب محترم سلیم صافی صاحب نے جو ویلا کیا اس میں انہوں نے عمران خان کا نام تو نہیں لیا، لیکن 100% اشارہ کلیئر اسی طرف تھا کہ وہاں فوجی قیادت یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دوسرے سینئر فوجی لیڈر اور مسلم لیگ نون کے لیڈر مریم نواز صاحبہ خاص طور پر، ان کے نام کاغذوں پر لکھ کر کچھ نئے قسم کے عملیات کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان لیڈروں کو چاہیے کہ وہ معوضہ تین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ یعنی جو بات میں نے خبر دی تھی اسی خبر کا یہ فالو اپ کہہ لیجیے
یا اس کی تصدیق کہہ لیجئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے پاس جو خبر پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ تصویروں کو سامنے رکھ کر جادو کیا جا رہا ہے، اور اب جو خبر آئی ہے سلیم صافی صاحب نے دی ہے وہ یہ ہے کہ کاغذوں پر نام لکھے ہوئے۔ تو میرے خیال ہے یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تصویر بھی ہو کاغذ پر اور نام بھی لکھا گیا ہو۔ یہ نئی قسم کا جادو کہاں سے آیا ہے؟ ناظرین ایک بات سمجھ لیجئے کہ جادو افراد پر اثر کرتا ہے، نظام پر نہیں، ملک پر نہیں، ریاست پر نہیں، شہر پر نہیں، گلی پر نہیں، محلے پر نہیں، جادو اس پر اثر نہیں کرتا۔ یہ عمران خان کی جہالت تھی کہ اس نے جادو ٹونے کے زور پر اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کی، یا اسے جادوگرنی نے الو بنایا، اپنا مقصد پورا کیا، اس نے اربوں خربوں کما لیے اور عمران خان کو اسی گمراہی میں رکھا کہ یا یہ ٹونا کرو گے تو تمہاری حکومت بچ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ حکومت بچتی ہے جادو سے، نہ حکومت جادو سے جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اگرچہ اب آپ روحانی عمل کر رہے ہیں تب بھی اس کا اثر گلی محلے یا شہر یا ملک پر نہیں ہوتا، صرف افراد پر ہوتا ہے۔ کہ جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو تمام شہر کے صوفیاء کرام، علماء کرام، بڑے بڑے نیک بزرگ، انہوں نے قنوت نازلہ بھی پڑھی، انہوں نے دعائیں بھی کیں، انہوں نے چلے بھی کاٹے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ میں اس بارے میں تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، مذہبی مسئلہ ہے، کچھ لوگ اس سے رنجیدہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ کو تو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ تاریخ سے پھر یہ ہے کہ ہلاکو خان نے بغداد فتح کر لیا اور سارے کا سارا بغداد ختم کر دیا۔ اسی طرح جب شام پر یہ حملہ کیا ہلاکو خان کی فوج نے تو وہاں بھی اس طرح کے اقدامات کیے گئے، لیکن وہ فتح نہیں روک سکے۔ چنانچہ پھر امام ابن تیمیہ اس دور کے جو صاحب حرب بھی تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک لشکر بنایا اور اس لشکر نے ہلاکو خان کی فوج کو شکست دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ جادو ٹونے سے نہیں لڑی جاتی۔ جنگوں کے لیے آپ کے پاس دشمن سے بڑی تلوار ہوگی تو آپ جیت جائیں گے، اگر دشمن کی تلوار آپ سے بڑی ہے تو وہ جیت جائے گا۔ اسی طرح حکومت جادو ٹونے سے نہیں گرتی، نہ ہی جادو ٹونے سے بنتی ہے۔ یہ عمران خان کو پنکی جادوگرنی نے گمراہ کیا اور پیسے اینٹھے، مال کمایا، اپنا الو سیدھا کیا۔ اب وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اب یہ نئے اس پر جادو پر عمران خان کو لگا دیا ہے۔ یہ جتنا زیادہ جادو ٹونا کرے گا اس کا منہ اتنا زیادہ اور کالا ہوگا، اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا۔ تو ناظرین اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔